बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल जान साहब, MJTV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले तो अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब की, जिनके हवाले से मुतज़ाद इतलात भी सामने आई। ये खबरें आई कि उनका इलाज हुआ पिम्स अस्पताल के अंदर। एक हफ्ते के बाद, तकरीबन 5 दिन के बाद, हुकूमत वक्त ने इस बात का एतराफ़ किया और तस्दीक की कि वाकई उन्हें मुंतकिल किया गया था। आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान साहब से मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। उनकी बहनें इस वक्त भी वहाँ पर बैठ कर कुरान ख्वानी करा रही हैं। और बहरहाल एक खबर ये आई है कि बुशरा बीबी से उनकी एक बेटी और एक भाभी की गालबन मुलाकात हो गई है और उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, जो बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए मीडिया तक भी पहुँच चुकी है। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाने से पहले उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, बुशरा बेगम की, और वहाँ पर उन्होंने उनका जो अहवाल है वो भी बताया है। और इसके अलावा एक मुलाकात सर कल हुई है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जो अब कई माह हो चुके हैं वज़ीर आला मुंतखब हुए, और पहले दिन जब वो आए थे वो उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से हिदायत नहीं मिलेंगी वो मुलाकात नहीं करेंगे। कल ये बुत भी टूटा, उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी तवील मुलाकात थी। उस मुलाकात में जो कुछ हुआ उसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरा ख्याल है आज की जो अडयाला जेल की मुलाकात है कि एक तो अहम इस वजह से थी कि जब से इमरान खान साहब का इलाज हुआ है और बताया जा रहा है उनकी आंख की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, सूजी हुई आंख थी और उनका ऑपरेट वहाँ पर ज़रूरी था। उस सब के बावजूद आज भी मुलाकात ना होना ये कितना अहम है, पहले तो ये आप बताइएगा ज़रा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत ने अलल ऐलान ये कहा था, हुकूमत के वज़रा ने, कि 8 फरवरी तक इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं कराई जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि 8 फरवरी के लिए एहतजाज की तैयारियों में भी बज़ाहिर कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर अचानक इमरान खान की आंख का मसला खड़ा हो गया और ये ख़बर सामने आई कि उनको खुफिया तौर पे पिम्स हस्पताल के आई डिपार्टमेंट में लाया गया। और कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, एक तो असदुल्ला साहब की ये ख़बर थी, उसके बाद इकराम जुनैदी साहब डॉन अखबार के, उन्होंने जो मालूमात दी उनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत मजबूरी की हालत में हुकूमत खुफिया तौर पे उनको पिम्स हस्पताल लाई और उसके बाद वहाँ पे उनकी आंख का एक प्रोसीजर हुआ और वो फिर उनको वापस लेकर गए। और फिर बाद में हुकूमत ने ये एतराफ़ किया कि इमरान खान की मर्ज़ी से उनका प्रोसीजर किया गया उनकी आंख का। और फिर ये भी खबरें सामने आई ज़राए से कि शायद बुशरा बीबी ने भी रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। तो आज की जो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से, उनकी बेटी और बहन की, ये मेरे ख़्याल में एक रास्ता निकाला है हुकूमत ने। अब ये तसल्ली देने के लिए PTI के कायदीन को भी, कारकुनों को भी कि इमरान खान खैरियत से हैं। और ये जो पैगाम अब बुशरा बीबी का बैरिस्टर गौहर अली खान दे रहे हैं मीडिया को, इससे तो ये वाज़े होता है इससे तो ये वाज़े होता है कि इमरान खान खैरियत से हैं और इमरान खान जो हैं उनका प्रोसीजर जो है वो कामयाब रहा है। और ये भी अब ज़राए बता रहे हैं कि प्रोसीजर से पहले उनकी आंख जो है शायद वो सोजन थी उसमें, जी हाँ, जो कि अभी तक मालूमात सामने अब आ रही हैं बुशरा बीबी के ज़रिए, और बाद में वो फिर ठीक हो गई। और अभी भी हमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उनका इलाज अभी जारी है। जी हाँ, और उनकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स भी अभी आनी हैं, जिससे तफसीली तौर पे मालूम हो सकेगा कि असल में मसला क्या था। तो मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले हुकूमत की तरफ से एक तो सुहेल आफरीदी को मुलाकात की दावत मिलना, फिर मुलाकात होना, और उसके बाद अब बुशरा बीबी से मुलाकात हो कि ये ख़बर बाहर आना कि इमरान खान खैरियत से हैं, ये एक बड़ा ही एक पॉजिटिव जेस्चर है जो हुकूमत ने दिया है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान से ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है क्या ये मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी उनकी बहनों को, उनके वकला को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस हवाले से PTI के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा एडवोकेट, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 7वीं या 8वीं तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच का हुक्म था अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से, उस पर अमल नहीं हो रहा। तो एक तो तौहीन अदालत का आज नोटिस भी जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट वो कौन से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, जो
سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کو کہ کیوں کر ان کی رپورٹس عمران خان صاحب کی، کیونکہ ذاتی معالجین نے ان سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ ملاقات کروائی جائے، انہوں نے کہا تھا کہ رپورٹس منگواتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ نے آج رپورٹس جمع کروانا تھی، وہ نہیں پیش ہوئے، نہ رپورٹس جمع کروائی، لہٰذا انہیں اب توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جو خبر آئی ہے آج اڈیالہ سے، جو وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، یہ بشرا بی بی کا پیغام باہر آیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے پیمز اسپتال گئے تھے اور عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے علاج ڈاکٹروں کی ہدایت پر کروایا، اور انہوں نے بتایا کہ میری عمران خان صاحب سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی اور وہ الحمدللہ ٹھیک اور صحت مند ہیں۔ پیمز لے جانے سے قبل عمران خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، آنکھ سوجی ہوئی تھی اور ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ یہ وہ پیغام، اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، آج بشرا بی بی کی فیملی سے بانی کا جو پیغام ان کو موصول ہوا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 ماہ بعد بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کی فیملی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے میں بتایا، انہی کے ذریعے ان کے 2 پیغامات آئے ہیں، عمران خان صاحب کے 2 پیغامات آئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف کے باعث ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ پیمز اسپتال میں علاج ضروری ہے۔ عمران خان کو علاج کے لیے پیمز لے جایا گیا اور پروسیجر کر کے واپس لایا گیا۔ عمران خان صاحب کی طبیعت قدرے بہتر ہے۔ پارٹی اور وکلاء کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی نے پیغام دیا ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں دیا گیا، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں نے پیمز میں علاج تجویز کر کے اصرار کیا ہے کہ علاج میں تاخیر سے آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علاج کے لیے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوا ہے۔ آج ملاقات میں عمران خان کو نہیں لایا گیا، میری کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ملاقاتوں پر واضح موقف، ان پر سیاست نہ کریں، واضح موقف ہے ان پر سیاست نہ کریں۔ فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونی چاہیے۔ دیکھیں فیملی ملی، کچھ تسلی ہو گئی۔ اگر آپ حکومت ایسی نہیں چلتی، آپ کہتے ہیں میں حکومت میں ہوں اور کوئی سیاسی بات نہ کرے، 10-15 منٹ کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کریں؟ اب یہ وہ میڈیا سے اپنی بات کر رہے ہیں، پہلے یہاں جیل میں باقی لیڈرز نہیں تھے۔ آج بھی ہم نے دہشت گردی کی مذمت کرو، ملک کی یکجہتی کی کوشش کرو، لیکن آئسولیشن میں نہ لے کر جاؤ کہ ایک پارٹی کے لیے ایک اور دوسری کے لیے دوسرا قانون ہے، ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ جتنا ملاقات کو روکیں گے اتنے مسائل جنم لیں گے، چاہے تیرا ہو، چاہے باجوڑ ہو، چاہے KPK کا کوئی علاقہ ہو، پنجاب یا بلوچستان ہو۔ ہم کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی کرو۔ یہ سب باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہا تھا کہ جینا اور مرنا اس ملک میں ہے۔ سب پارٹی لیڈرز کو کہوں گا عمران خان صاحب کی صحت کو لائٹلی نہ لیں۔ پارٹی سے ہمیشہ درخواست کی ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو اٹھا کر باہر بیان نہ کریں۔ یہ چند باتیں انہوں نے کہی ہیں، کافی لمبی چوڑی انہوں نے ٹاک کی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جہاں تک پیغام ہے، جو 2 پیغامات وہ دے رہے ہیں وہ تو سامنے نہیں آئے۔ البتہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی سیاسی پیغام باہر نہیں بھجوایا، نہ 8 فروری سے متعلق بقول بیرسٹر گوہر کے، اور کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات اول تو نہیں ہوئی کسی کی بھی۔ بشرا بی بی کی جو ملاقات ہوئی ہے، بشرا بی بی نے اب اپنی بہن اور اپنی بھابھی کو جو پیغام دیا ہے، آبویسلی مکمل طور پر تو بیرسٹر گوہر نے ابھی تک وہ ڈسکلوز نہیں کیا ہوگا، اور جو بھی ڈسکلوز کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے ابھی تک تو یہی کہ صحت ان کی خراب تھی اور ان کی مرضی سے ہی ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اچھا، میرے خیال میں بشرا بی بی کی جو ملاقات اب واضح ہو گیا ہے کہ ہسپتال جانے سے پہلے بھی ہوئی ہے اور ہسپتال جانے کے بعد بھی جی ہوئی ہاں۔ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 8 فروری میں چند دن رہ گئے ہیں اور سابق وزیر اعظم اور بانی PTI جو ہیں وہ بشرا بی بی کو صرف اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے اور کوئی سیاسی پیغام نہیں دیں گے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ضرور پیغام ہوگا، سیاسی ہدایات بھی ہوں گی، احکامات بھی ہوں گے جو بشرا بی بی کی بچیوں کے ذریعے بیرسٹر گوہر علی خان کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان ان کو پبلک نہیں کریں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان سیاسی ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے۔ اوکے، اب ہم نے پاس آن کر دیں گے آگے پارٹی میں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو اپنی انہوں نے سیاسی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس سیاسی کمیٹی کے اندر کیا ان ہدایات کو بند کمرے کے یا خفیہ اجلاس میں شیئر کریں گے، اور کیا 8 فروری سے پہلے جس قسم کی بھی انسٹرکشن ملی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی فوری طور پہ کیا جائے گا۔ اب
اب سوال صرف یہ ہے کہ وہ انسٹرکشن ہوں گی کیا، کیونکہ میں تو بالکل نہیں مانتا کہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو بھی انسٹرکشن ہوں گی وہ کم از کم اب عمران خان جو ہے مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے ان کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ آج 3 فروری ہو گئی ہے آج 3 فروری ہو گئی ہے، اور حکومت نے جو یہ ملاقات کروائی ہے بشریٰ بی بی کی بچیوں کی، شاید حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ کم از کم عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو ایک سسپنس ہے، ایک پراسراریت ہے، وہ ختم ہو جائے، تاکہ جو اضطراب ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں، کارکنوں میں، وہ اضطراب ختم ہو، اور وہ اضطراب ختم ہونے کا فائدہ حکومت کو یہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو اس طرح کا جو ہے رد عمل نہ آئے جس طرح کا حکومت کو خدشہ ہے کہ آ سکتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی آنے والے چند دنوں بڑی میں کیلکولیٹڈ موو ہے ویسے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے 8 فروری کے حوالے سے عمران خان کی نامعلوم ہدایات پہ عمل ضرور کرے گی، اور کچھ نہ کچھ حکمت عملی ضرور اس حوالے سے سامنے آئے گی۔ ہمیں اس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا، اس کا اعلان اگر نہ بھی ہمیں سننے کو ملے۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی۔ گزشتہ روز ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے جو سہیل آفریدی صاحب نے کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں تھے، بہرحال تصویر تو ان کی سامنے نہیں آئی، ہو سکتا ہے وہ تصویر بنوانے کے بعد آئے ہوں ملاقات میں، یا جو بھی وجہ ہے۔ آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہدایات، ان سے اجازت لیے بغیر وہ نہیں بیٹھیں گے اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ، لیکن پھر وہ آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے متعلق میں نے کوئی بات بھی وہاں پر نہیں کی، نہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں، وہ جو بیان انہوں نے دیا تھا، پوچھ کر بتاتا ہوں، جو بات وائرل ہوئی تھی اس پر بھی انہوں نے شکوہ کیا، اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پر اپنا اظہار کیا انہوں نے افسوس کا۔ کیا دیکھ رہے ہیں اس ملاقات سے؟ کچھ برف پگھل رہی ہے یا آگے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے بالکل یہ کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، مگر انہوں نے خود ہی یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی آئینی فورم میں مشترکہ مفادات کونسل کے جو میٹنگ رہی ہے اس میں وہ شریک ہوئے ہیں، اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ شریک ہوئے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ تو بطور وزیر اعلیٰ اس میں وزیر اعظم نہیں تھے میرا خیال ہے، اس میں وزیر خزانہ ہیڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، وہ بطور نمائندہ وفاقی حکومت ایک آئینی فورم کے اوپر انہوں نے شمولیت کی۔ یہ ملاقات بھی سہیل آفریدی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ وزیر اعظم کو مل رہے تھے، اور اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ شاید سہیل آفریدی بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو کسی قسم کے اس حکومت کے ساتھ سیاسی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو بلوچستان میں ایک بڑے پیمانے پہ یہ جو حملہ ہوا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، بی ایل اے اور دوسری جو کالا دم تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے، اس میں بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوا ہے، دہشت گردوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ مگر ان حالات کے اندر وفاقی حکومت مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب ایک صوبے میں اتنے بڑے پیمانے پہ بدامنی ہو چکی ہے تو دوسرے صوبہ خیبر پختونخوا جو پہلے ہی بڑا اضطراب کا شکار ہے اور خاص طور پہ تیرا ویلی کا مسئلہ ایک بڑا چل رہا تھا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی ہو چکی تھی، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس سنڈے کو جرگہ بھی، اپنا جرگہ بھی بلا رکھا تھا، اس سے پہلے ایک سرکار کا بھی جرگہ ہفتے کو ہو چکا تھا۔ تو وہ اس اضطراب کو، اس انزائٹی کو، اس ٹینشن کو کے پی کے اندر جو بنی ہوئی تھی اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے بطور پرائم منسٹر یہ سمجھا کہ چیف منسٹر کو بلایا جائے تاکہ یہ تاثر ختم کیا جائے کہ بلوچستان کے بعد خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس میں دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھائیں یا کوئی ملک۔ تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کی جو معاملات ہیں وہ بلوچستان والے معاملات نہیں ہیں، یہ ملاقات کی گئی، اور اس ملاقات کا ایک مثبت ایک آؤٹ کم نکلا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ تیرا ویلی کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں چلا گیا ہے۔ ادروائز سہیل آفریدی نے جو جرگہ بلایا تھا اس جرگے کا جو آؤٹ کم تھا وہ بڑا جارحانہ قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور کچھ ذرائع کے مطابق شاید سہیل آفریدی کے پاس ایسے شواہد بھی تھے
کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ تیرا ویلی کی جو بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوئی ہے اس کے پیچھے وفاقی حکومت کے ادارے شامل تھے. تو میرے خیال میں وہ معاملات جو ہیں فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ کنٹرول کیے گئے اور شہباز شریف نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سہیل آفریدی کو دعوت دی اور سہیل آفریدی اس دعوت کو اس لیے قبول کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ گیا, قومی سلامتی کا معاملہ آ گیا. مگر یہ ان کا بڑا پن ہے باوجود اس کے کہ جس طریقے سے ہمارے اداروں نے سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کو ملک دشمن اور غدار اور دہشت گردوں کا ساتھی قرار دینے کی کوشش کی, ان تمام الزامات کے باوجود سہیل آفریدی وزیر اعظم کی دعوت پہ چل کے یہاں اسلام آباد آئے اور وزیر اعظم سے ملاقات کی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک واضح طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بطور ایک سیاسی جماعت اور نہ ہی اس کے کوئی قائدین جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, نہ ہی بلوچستان یا کسی بھی جگہ ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی وہ حمایت کرتے ہیں. اور اسی لیے سہیل آفریدی نے مذمت بھی کی ان دہشت گردی کی کارروائیوں کی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا پازیٹیو جسٹر تھا اور سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی یہ مجبوری تھی کہ وزیر اعظم کی اس دعوت کے اوپر وہ آئیں, اور اسی لیے وہ بار بار یہ واضح کر رہے تھے کہ اس دعوت میں صرف اور صرف دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور صوبائی حکومت کے جو مسائل دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو انہیں مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اور سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی. سہیل آفریدی, وزیر اعظم شہباز شریف, ملاقات نہ ہونا اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 8 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں. اس سب میں ہماری عدالتیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کھو سی گئی ہیں؟ ایک عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی جس کے سامنے پیش ہوتے ہیں وکلاء جو معاونین ہیں عمران خان صاحب کے, اور وہاں پر گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. یہ خبر یہ ابھی آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج پمز میں ہوا. جج صاحب آرڈر کر دیتے ہیں, رپورٹس منگوا لیتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ سے. جیل سپرنٹینڈنٹ آج کل آپ کو معلوم ہے طاقتور آدمی ہے, اڈیالہ کے بالخصوص. وہ تو عدالت کے فیصلے پر وہاں پہنچے ہی نہیں, اور آج انہیں توہین عدالت کا نوٹس کر دیا گیا, بات ختم. یہ جو ہمارے عقب میں ناظرین کو نظر آ رہی ہے عمارت, کس زمانے میں بڑی بارو عمارت ہوا کرتی تھی, ابھی بھی نظر آ رہی ہے. نظر ابھی بھی آ رہی ہے. اچھا, اس عمارت کے سامنے بھی سر یہاں پر احاطے میں بھی کچھ روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے تھے, انہوں نے دھرنا دیا تھا. سہیل آفریدی صاحب بھی آئے, سلمان اکرم راجہ نے ایک ملاقات کی لطیف کوثر صاحب کے ہمراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے, اور رجسٹرار سپریم کورٹ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اٹارنی جنرل سے بھی ملاقات ہوئی. بتایا یہ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ یقین دہانی کروائی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ 1 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. اچھا, اس یقین دہانی پر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اپنا دھرنا بھی کال آف کرتے ہیں, اور گھروں کو چلے گئے. آج بتایا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے کسی جگہ پر بتایا ہے اپنی میٹنگ میں کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے دوبارہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے, اور ان سے کہا ہے کہ سر وہ رپورٹس نہیں آئیں, گھنٹہ تو کافی دیر ہو گیا, گزر گیا ہے, دن گزر گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے سامنے ہی بات کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹے میں رپورٹس دے دی جائیں. اگر انہوں نے نہیں دی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اب ناظرین اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس عمارت کے سامنے کیا کھڑے کر رہے ہیں. ویسے آپ کے خیال میں قانونی اور آئینی طور پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی تو ہم بھی بات کر رہے ہیں نا سر. ان دا فرسٹ پلیس بات یہ نہیں ہے, لیکن پھر ایسا وعدہ ہی کیوں کیا گیا؟ اصل چیز یہ ہے ایسا وعدہ ہی کیوں کیا گیا. اور دوسرا, پی ٹی آئی کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں, جبکہ ان کو معلوم ہے, وہ تو میرا خیال ہے ایک ڈاکومنٹ کر رہے ہیں نا ہر چیز کو. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں, کہ اگر انہوں نے پنجاب جانا ہو وہ مریم نواز کو اپنے ہاتھ سے ایک چٹھی لکھتے ہیں, انہوں نے کہیں بھی جانا ہو, سندھ جانا ہو وہ اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھتے ہیں, اڈیالہ جانا ہو ملاقات کرنی ہو وزیر اعظم صاحب کو اپنے ہاتھ سے چٹھی لکھتے ہیں. وہ تمام تر چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں ہسٹری کے لیے, تاکہ کل کو کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی میں احتجاج کیوں کر رہا ہوں, جبکہ میں نے تمام تر اپنے جو آپشنز تھے ان کو ایگزاسٹ کیا ہے. اور اسی ضمن میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس وہ جاتے ہیں, وہاں پر ان سے ملاقات کی کوشش کرتے ہیں, انہیں درخواستیں آج آپ نے بتایا 7ویں یا 8ویں درخواست دی گئی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آن دی ادر ہینڈ وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. سپریم کورٹ میں وہ اس مرتبہ پھر آئے ہیں, کوشش ہوئی, کچھ نہیں ہوا, اور انہیں معلوم ہے ہونا کچھ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے صرف پبلک ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ یہ دیکھیں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ یہ ہے کہ سہیل آفریدی اپنے سپورٹرز کو اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ 8 فروری کی جو پہیہ جام ہڑتال ہے پورے ملک کے لیول پہ اور یوم سیاہ یہ منایا جا رہا ہے مینڈیٹ کی چوری کے خلاف، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ادارے ہیں، اور ہائی کورٹ کو انہوں نے پہلے ایکسپوز کیا، یہ دکھا کے پوری دنیا کو کہ یہ ہائی کورٹ کا اپنا جو لارجر بینچ کا آرڈر ہے ملاقات کے حوالے سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور ہم توہین عدالت کی درخواستیں ڈال رہے ہیں، تو ہائی کورٹ بھی فارغ ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ باور کرایا پی ٹی آئی کے اپنے ورکر، کارکنوں، لیڈران کو اور عوام کو کہ سپریم کورٹ بھی اب بے بس ہے، یہاں سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور آئینی عدالت کا آپ نے خود ہی بتایا کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، اور آئینی عدالت ویسے بھی اب اس کے پاس کوئی ایسا سو موٹو کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھ کے کوئی ایکشن لے سکے۔ تو سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے بڑی چالاکی کے ساتھ، اچھی سیاسی دانش کے ساتھ وہ 8 فروری کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ عوام جب تک ایک موقف نہیں اپنائے گی، احتجاج نہیں کرے گی، اس وقت تک پھر یہ جو ادارے ہیں ان سے کسی قسم کے انصاف کی آپ توقع نہ رکھیں، اور ان اداروں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ادارے جو ہیں پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں عمران خان ان کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ ادارے ہیں جو ان کے اپیلیں بھی نہیں سن رہے۔ تو بڑی کامیابی کے ساتھ سہیل آفریدی نے میں سمجھتا ہوں 8 فروری کے لیے ایک ماحول کو بنانا شروع کیا ہے، اور ابھی آنے والے دن اور بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی ہدایت ضرور بیرسٹر گور علی خان کے پاس آ گئی ہے، جس کو وہ اعلان اس لیے نہیں کر رہے کہ حکومت کو پھر یہ گلا ہوگا کہ دیکھیں نا جی یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں خان صاحب۔ اچھا مجھے لاسٹلی یہ بتائیے گا، آپ کا اپنا بھی ایک کیس چل رہا ہے جو جسٹس امین منہاج صاحب ہیں، انعام امین منہاج صاحب، اور غالباً دوسرے جج صاحب وہ بلوچستان والے ارباب طاہر، جسٹس ارباب طاہر، ان کے سامنے آپ کا جو مقدمہ ہے وہ دفعات کو ختم کرانے کے لیے آپ نے رجوع کر رکھا ہے۔ اب اس میں لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فورینزک رپورٹ آ رہی ہے آپ کے خلاف، اور بڑی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بہت سے شواہد ہیں اور وہ کیس کو ثابت کریں گے۔ دیکھیں میں زیادہ اب اس پہ تجزیہ تو نہیں کروں گا کیونکہ میں خود اس میں فریق ہوں، تو بطور ایک دیکھیں آپ بھی متاثرین ہیں۔ بطور ایک پارٹی میں صرف کچھ فیکٹس ضرور بیان کروں گا کہ ٹرائل کورٹ میں ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ منشیات کا جو ہم پہ دفعہ لگائی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دفعہ اس لیے نہیں لگ سکتی کہ کوئی ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے، اور سرکاری وکیل نے تسلیم کیا جج سپرا صاحب کی کورٹ میں کہ ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ ویڈیو ایویڈنس نہیں ہوگا تو وہ پوزیشن تسلیم نہیں ہوگی، تو اس بیس پہ ہم نے کیا۔ تو اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 مہینے ہو گئے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے ابھی تک وہ جو ایک فورینسک رپورٹ آتی ہے، وہ جو منشیات انہوں نے برآمد کی تھی، آئس کیمیکل ٹیسٹنگ بیسیکلی ہے نا، فورینسک رپورٹ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے پنجاب میں بھیجی تھی، 14 مہینے ہو گئے رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اب ہم اس بیس پہ جب سپرا صاحب نے ہماری درخواست رد کی کہ نہیں جی ہم فردِ جرم کی طرف جائیں گے، تو ہم اپیل میں آ گئے۔ اپیل میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاج سے ہمیں یہ اعتبار تھا کہ بینچ کے اوپر جسٹس انعام امین منہاج جو ہیں ان کو تو اینٹی نارکوٹکس کا بڑا تجربہ ہے، ان کے بڑے وہ سینئر پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں، وہ میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں، جی جس میں بھی رہے، لیکن ان کا تجربہ بڑا ہے، تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو لا کا پتہ ہوگا، مگر ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ویڈیو ایویڈنس اگر نہیں بھی ہے تو لا میں تو پوزیشن لکھا ہے نا۔ اب جب وہ پوزیشن پہ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ پوزیشن کے لیے بھی رپورٹ، فورینسک رپورٹ تو ہونی چاہیے۔ اب جو چیز 14 مہینے سے ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوشن نے پیش نہیں کی تو ہائی کورٹ کے ان 2 معزز ججوں کو لگا کہ یہ شاید بہت بڑا ایک کمزوری ہے پروسیکیوشن کی، تو انہوں نے آرڈر کیا کہ 9 فروری کو آپ منگوائیں لاہور سے، یعنی کہ ٹرائل کورٹ میں جو چیز نہیں ہے ہائی کورٹ وہ منگوا کے دے رہی ہے، اور جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو ملنا ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ پروسیکیوشن کو دیا جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، انہوں نے کچھ تو کرنا ہے۔ تو ایک بات ہے کہ اگر انہوں نے رپورٹ پیش نہ کی تو پھر یہ ہائی کورٹ جو ہے ہمارے حق میں بھی فیصلہ دے سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، لیکن اگر وہ ہائی کورٹ کے ججز کے اس آرڈر کے اوپر لے کر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بینیفٹ مجھے ملنا تھا وہ تو ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کو دے دیا۔ حالانکہ اس بنیاد پہ ہماری ہائی کورٹ کو درخواست منظور کر لینی چاہیے تھی کہ 14 مہینے اگر ایک چیز نہیں ہے تو آپ نے پوزیشن کیسے ثابت کر لیجیے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئس ہے بھی یا نہیں، اور ویسے بھی جو رپورٹ آنی ہے اس رپورٹ میں میری اس آئس کے ساتھ تعلق تو نہیں پیدا ہوگا، وہ تو اتنا ہی ہوگا کہ یہ ہے کیا،
یہ آئس ہے کیا ہے, کتنے گرام ہے, کیا ہے, وہ یہی ہوگا نا. لیکن معلوم نہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے 14 مہینے بعد کیوں آرڈر کیا کہ بھائی وہ بھی لے کر آئے, اور جب ہائی کورٹ میں وہ اگر پیش کر دیتے ہیں تو اس کو معلوم نہیں کیسے بنیاد بنایا جائے گا کہ یہ میری ہی پوزیشن سے نکلی ہے, اور اس بیس پہ اگر ہماری درخواست رد کی جاتی ہے تو پھر وہ واپس ٹرائل کورٹ میں ہمیں جانا پڑے گا فرد جرم کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف, جہاں پہ ہم نے پہلے دہشت گردی کی بھی جو دفعات ہیں ان کو چیلنج کر رکھا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائے وقوع ہی پولیس نے نیا بنا دیا. آپ کو یاد ہے یہ 26 نومبر کا واقعہ ہے جب 27 کی رات کو مجھے اور ثاقب بشیر کو اٹھایا گیا, اور ثاقب بشیر کو مجھے اٹھانے کے بعد 3-4 گھنٹے نامعلوم مقام پہ رکھا گیا. ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا گیا. مجھے جو ہے انہوں نے یہ FIR کاٹ دی میرے پہ, یہ تھانہ مارگلا, اور یہاں پہ پھر انہوں نے یہ دفعات ڈال دی منشیات والی بھی اور دہشت گردی والی بھی, اور کہا گیا مشین گن بھی چھینی ہے اور بہت کچھ کہا گیا. بہرحال جائے وقوع انہوں نے کوئی E9 کا بنایا ہے, ایئر فورس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, اور F9 پارک کے بیچ بڑا ہائی سیکیورٹی, کوئی شاہین چوک, بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے. اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو کوئی نہیں ہے کسی بھی ایسے واقعے کی, ایون کہ گاڑی کی نہیں. اور بہرحال جی یہ فیکٹس ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا کیا ہے, لیکن یہ ایک سچویشن ہے کہ جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں معزز ججز جو ہیں مجھے دیکھ کے ان کے چہرے پہ معذرت کے ساتھ بڑی ناگواری کے مجھے آثار نظر آئے. حالانکہ جج کو کسی قسم کے ایسے ایکسپریشن نہیں دینے چاہیے, اور مجھے لگا کہ وہ اس کیس کو ایک ایسے جرنلسٹ کا کیس سمجھ رہے ہیں جو جرنلسٹ جو ہے ماضی میں شاید اتنے اچھے مثبت تجزیے نہیں کرتا رہا ان کے لیے. تو بہرحال یہ ابھی آگے چلے گا کہ ہم بھی ادھر ہی ہیں. بالکل, کیونکہ ایک موقع پر جب کہا گیا کہ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں تو کہا گیا کہ یہ گراؤنڈ ہے آپ کا, حالانکہ یہ گراؤنڈ بنتا ہے, جرنلسٹ ہے فیلڈ میں ہے. اس کی وجہ ہی ہے, یہ گراؤنڈ اس لیے بنتا ہے کہ ہمارا تو کیس ہی یہی ہے کہ میں تو 26 نومبر کو پیمز اسپتال میں جو ہلاکتیں ہوئی تھیں ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا, مجھے اغوا کیا گیا, مجھے اسی کام کی وجہ سے پنش کیا گیا, اور پھر ہائی کورٹ میں اگر میں آرٹیکل 19 کی جو گارنٹی ہے آزادی رائے کی گارنٹی کلیم نہیں کروں گا تو میں پھر کیا ٹرائل نچلی کورٹ میں, تو وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. تو یہ گراؤنڈ بالکل بنتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں, مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور میرے ساتھ پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں, سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہے. میں پہلے عمران خان کے دور میں بھی اغوا ہوا ہوں, میرے اوپر حملے ہوئے ہیں, اٹیکس ہوئے ہیں, گاڑی پہ حملے ہوئے ہیں, وہ FIR بھی پینڈنگ ہیں. تو ایک پاسٹ ہے. تو میرے خیال میں اگر ہائی کورٹ کے ججز کے نزدیک یہ گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہ کیس نہیں بنتا تو پھر تو پاکستان میں آپ کا اللہ ہی حافظ. اللہ ہی حافظ ہے. بالکل. چلیں ناظرین, آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور متیلہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.